आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में हर हफ्ते हम पेश करते हैं आपकी और हमारी दुनिया के ऊंचे लोगों को, बड़े लोगों को। हम नेताओं से उनके काम की सफाई मांगते हैं, सेलिब्रिटीज से, स्टार से उनके काम का हिसाब किताब मांगते हैं, उन पर इल्जाम लगाते हैं। और जब कोई स्टार नेता बन जाता है, सियासत में उतरता है, तो मुकदमा और भी संगीन हो जाता है। पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत। अदालत की कार्रवाई शुरू होए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालते हैं इमरान खान के क्रिकेट और पॉलिटिकल करियर पर। पाकिस्तान के लोगों ने किसी सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार को इतनी इज्जत नहीं दी जितनी इमरान खान को मिली। क्रिकेट के सुपरस्टार इमरान खान ने सिर्फ 18 साल की उम्र में पाकिस्तान की तरफ से पहला टेस्ट खेला। 21 साल के लंबे क्रिकेटिंग करियर में इमरान खान ने 98 टेस्ट मैचेस खेले। इनमें से 48 मैचों में इमरान खान कैप्टन थे। ऑलराउंडर इमरान खान पाकिस्तान के सबसे कामयाब टीम लीडर साबित हुए। 1992 में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान एक चैंपियन की तरह रिटायर हुए। इसके बाद इमरान खान ने अपनी सारी ताकत शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को बनाने में लगा दी। 1996 में जिस दिन यह हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ, वो दिन इमरान खान की जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। इस दौरान इमरान खान ने सियासत में कदम रखा और तहरीक-ए-इंसाफ नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। मीडिया ने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग का खिताब दिया। फिलहाल इमरान खान पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। आपकी अदालत में इमरान खान अपनी पैरवी खुद करेंगे। मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम इमरान खान पर। आपकी अदालत में इमरान खान पर इल्जाम है कि इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। इमरान साहब, जो खबरें पाकिस्तान से यहाँ तक पहुँचती हैं उससे पता चलता है कि आजकल नौजवानों को बहुत उपदेश देते हैं, प्रीच करते हैं कैसे फैमिली वैल्यूज़ पर ध्यान देना चाहिए। ये बात सही है? कभी कभी। लेकिन आप जो लोगों को बताते हैं वो अपने ऊपर तो आपने इम्प्लीमेंट किया नहीं। जब आप नौजवान थे तब आपने क्या क्या हरकतें की थी, जब आप लंदन में रहते थे, उसका चिट्ठा तो लोगों को मालूम ही होगा। देखिए, इसलिए मेरी तरह का आदमी ज़्यादा बेहतर बता सकता है, क्योंकि जिसने कभी ना मगरिब देखा हो, ना उसने किसी फेज से गुजरा हो, वो कैसे लोगों को बता सकता है। मेरी तरह का आदमी जिसने सारे फेजेस देखे, जिसने मगरिब के कल्चर को बड़े करीब से देखा, जो मगरिब में अपनाया गया, और जिसने फिर दो कल्चर को एनालाइज किया, उनकी ताकत देखी, उनकी कमज़ोरियाँ देखी, तो मेरी तरह का आदमी ज़्यादा क्वालिफाइड है नौजवानों को बताने के लिए कि उनको किस चीज़ से बचना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। एक बंदरों की तरह किसी और कल्चर को कॉपी नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे से मैं समझता हूँ नौजवान ज़्यादा सुनेंगे बजाय उसके जिसको पता ही नहीं मगरिब। लेकिन आपको भी बताया था जब आप लंदन जा रहे थे 20 साल की उम्र में, तो आपकी माँ ने आपको कहा था कि बेटा ये जो गोरी मेम है इनसे दूर रहना। मेरी वालदा ने सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तानी औरत से शादी करना, और वो इसलिए उसने कहा था कि वो मेरी वालदा चाहती थी मैं पाकिस्तान में रहूं। उनको ये ख़तरा था कि अगर मैं इंग्लैंड में शादी करता हूं तो मैं अपना मुल्क छोड़ के इंग्लैंड इसलिए चला जाऊंगा क्योंकि मेरी बीवी पाकिस्तान में नहीं रह सकेगी। लेकिन हुआ ये कि हर रोज़ आपका जो घर है वो डिस्कोथीक बन गया था, एक तरह का लिविंग रूम। वहीं रहते थे, जो टी शर्ट पहनते थे उस पर लिखा होता था बिग बॉयज़ प्ले एट नाइट। मेरा कभी भी मेरा लिविंग रूम डिस्कोटेक कभी भी नहीं बना। और बिग बॉयज़ प्ले एट नाइट की टी शर्ट, वो असल में हम उन दिनों में वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट खेलते थे कैरी पैकर की ऑस्ट्रेलिया में, वो हमें सबको उन्होंने वो नाइट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने टी शर्ट्स दी। लेकिन बहुत सारी ऐसी हरकतें थी जो टी शर्ट पर लिखी नहीं होती थी। देखिए, ये तो अब आपका जो इमेजिनेशन है ये ज़्यादा आगे जा रहा है। जो भी हरकतें होंगी, कोई ऐसी, मैं एक नॉर्मल अपने ज़माने का नौजवान था और कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि जो मैं कोई प्ले बॉय हूँ या
یہ میڈیا میں دیکھیں نا، آپ کی مجبوری ہوتی ہے، آپ میڈیا میں آپ کو پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو چینلز اپنے لوگوں کو دکھانی ہوتی ہیں، اخبار بیچنے ہوتے ہیں. یہ خبریں چھپتی تھی، آپ کو بہت مزہ آتا تھا. میں یہ دیکھو، یہ میں کبھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ تھا، لیکن میں کچھ تو مانا وہ آپ نہیں. نے، کچھ تو مانا. جی بہت سارے نام آپ کے ساتھ برٹش میڈیا نے جوڑے تھے، بہت لمبی لسٹ ہے. ایما سارجنٹ کا نام آپ کے ساتھ جڑا، لولو بلیکر کا نام آپ کے ساتھ جڑا، سوسن کا نام آپ کے ساتھ جڑا، گولڈی ہارن فلم سٹار کا نام آپ کے ساتھ جڑا، میری ہلکن کا نام آپ کے ساتھ جڑا. آپ کو یاد آ رہے ہوں گے کہ کر کے یہ سب. لیزا کیمبل کا نام آپ کے ساتھ جڑا، ٹی وی سٹار اناستاسیا کک، ایم ٹی وی کی کرسٹین بیکر. اب کچھ تو سچ ہوگا اگر اتنے سارے نام دیے ہیں تو. یہ تو بھی آپ نے تھوڑے گنے ہیں. اور یہ وہ نام ہے جن کو کسی کو بھی میں جانتا تھا، وہ آپ نے سارے نام ڈال دیے. میں اس لیے کہا اس سے زیادہ لوگوں کو میں جانتا تھا. اور اسی بنا پر جو کرنل نسیم ہیں پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے، انہوں نے کہا کہ ہر شام ان کی ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزرتی تھی عمران کی. یہ کرنل نسیم اپنی فینٹیسیز میرے زیر رہنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کی یہ فینٹیسی ہوگی. اس میں سچائی نہیں ہے. کوئی اور ٹھوس کوئی صحیح الزام لگائیں، یہ کیا الزام لگا رہے ہیں؟ عمران صاحب، یہ سب وہ الزام ہیں جو میڈیا میں آپ کے اوپر لگتے رہے، پاکستان کی میڈیا میں آپ پر لگتے رہے، برٹن کے میڈیا میں آپ پر لگتے رہے. میں ایک بیچلر تھا، زیادہ کرکٹ کھیلتا تھا، شادی نہیں تھی، اس میں اسپیکولیشن ہوتی تھی، کسی پارٹی میں چلا جاؤں، کسی سے نظر آ جاؤں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے ناموں کی لسٹ دی ہے، اس کو کیا آدمی ڈیفینڈ کرے اپنے آپ کو. لیکن یہ بات اور یہ اتنی پرانی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ میں تو بھول بھی چکا ہوں یہ سب چیزیں. کبھی نہ کبھی کسی کو تو یاد دلانا پڑتا ہے عمران صاحب. میرا تو ایک شادی سے پہلے کا فیز تھا جو میں بھول چکا ہوں. اس کے بعد شادی کے بعد کا فیز ہے، اس کو وہ مجھے یاد ہے، اس کے اوپر کوئی بات کرے. جنتا سے پوچھتے ہیں، اگر اس بارے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جس سمے آپ پاکستان ٹیم کے کیپٹن تھے، اس سمے آپ ایسا مطلب کیا سوچتے تھے؟ ایسا جب بھارت کے ساتھ میچ ہوتے تھے تو کس بھاؤ سے اس میچ کو کھیلتے تھے، اور کسی ٹیم کے ساتھ ہوتا تھا تو کس بھاؤ سے کھیلتے تھے؟ دیکھیں، بھارت کے خلاف تو میں پورا زور لگاتا تھا اور پوری کوشش کرتا تھا کہ شکست دوں آپ کی ٹیم کو. لیکن یہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی یہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی تھی، یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتی تھی، ایک مقابلہ ہوتا تھا. کیونکہ پبلک اتنا انٹرسٹ تھا اس میچز میں، ہمیں پتہ تھا کہ سارا ہندوستان اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا اور ہمارا سارا ملک اپنی ٹیم، تو ظاہر ہے پورا زور لگانا تھا میں نے. لیکن بھارت کے خلاف جب کھیلتے تھے تو ڈر بھی ہوتا ہوگا اگر ہار کے واپس لوٹے تو پبلک مارے گی بہت. میں کبھی بھول نہیں سکتا کہ میں جب یہاں پہلی ٹور پہ آیا اور ہماری ٹیم ہار گئی یہاں، تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب ہارے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس فلائٹ پہ پاکستان پہ جایا جائے جب سارا ملک سو رہا ہو. تو ہم نے چن کے صبح کے 4 بجے کی ایک فلائٹ تھی، وہ چن کے ہم نے دلی سے پکڑی اور چن کے پہنچے. تو کوئی ایئرپورٹ پہ نہیں تھا، صرف کسٹم آفیشلز تھے اور امیگریشن آفیشلز. آپ یقین کریں کہ ان کسٹم آفیشلز نے ہمیں 2 گھنٹے ایئرپورٹ روکا اور ایک چیز ہماری کانفسکیٹ کی جو بھارت سے آئی تھی، مثلا ریکارڈ یا پریزنٹس ملے، سب کچھ انہوں نے لے لیا ہمارے سے اور 2 گھنٹے وہاں میں رکھا. اور اس کے بعد جب ہم نکلے تو تھوڑے لوگ جاگے ہوئے تھے، تو ہم چھپ کے اپنے گھروں پہ پہنچے. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہم جب جیت کے گئے بھارت سے، وہ 8 سال کے بعد سیریز میں یہاں، تو اسی ایئرپورٹ کے اوپر ہم پہنچے. وہاں 1.5 لاکھ آدمی ایئرپورٹ کے آیا ہوا تھا ریسیو کرنے، 5 میل تک لوگ کھڑے تھے سڑکوں پر ریسیو کرنے کے لیے، اور انہی کسٹم آفیشلز نے کندھوں پہ ہمیں اٹھا کے لے کے گئے. تو یہ ہار جیت کا یہ ویسے یہ سکھاتا بھی بہت زیادہ ہے آپ کو. دونوں چیزوں میں آپ جب جیتتے ہیں تو پھر آپ بالکل آسمانوں پہ نہیں چلے جاتے، اور جب ہارتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ برا وقت ہے لیکن اچھا بھی وقت آئے گا. عمران صاحب، آپ کی کرکٹ کو لے کر ہمارے پاس الزام ہیں، ان پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں. یہ مقدمہ جاری رہے گا ایک چھوٹے بریک. جیت کی خوشی تھی جو خمار تھا، اس میں آپ نے استعمال کیا اپنے کینسر ہاسپٹل کو پبلسٹی دینے کے لیے. اس وقت جو آپ نے اسپیچ دی اس میں کہا کہ مجھے کینسر ہاسپٹل کے لیے مدد چاہیے. اس میں تو مجھے کوئی شرم ہے ہی نہیں
کیونکہ میں تو آپ کو عرض کی کہ میں تو کھیل ہی ہاسپٹل کے لیے رہا تھا، اور ہاسپٹل میری ذات کا ہاسپٹل تو نہیں تھا، پاکستان کے لیے. آپ کی عدالت میں سنی دیول آن ویورز ڈیمانڈ. دھرم جی کہتے ہیں کہ ہماری فیملی میں سنی سادھو ہے. دھرم جی کا ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے بہت کوشش کی میں نے سنی کو سکھانے کی، اور انہوں نے ذکر کیا وہ گانا موسم یوں برستا ہے ڈر کیوں مجھ کو لگتا ہے. بولے میں اس کو کہہ رہا تھا کہ امرتا سنگھ کو جپٹی پالے، لیکن سنی سے ہوا نہیں. ہندی سنیما کے سپر سٹار سنی دیول آپ کی عدالت میں آج رات 10 بجے. نہ لڑتے ہیں نہ لڑاتے ہیں، کسان اپنے گھروں کی طرف نکل پڑے. گولے چھوڑ کر بھیڑ کو ہٹانے کی کوشش نیتاؤں کو بات کرنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ سب کی آواز اٹھاتے ہیں. پوری تصویر تہس نہس ہے. جو اتیکرمن ہے وہ یہاں پر ہٹایا جا رہا ہے. شوبھا یاترا کو ٹارگٹ کیا گیا. ہر جان کی قیمت ہے. سمندر میں اونچی لہریں اٹھتے ہوئے ہیں. ہم خبر دکھاتے ہیں. 19 سالوں سے سچ کی بے باک آواز، انڈیا ٹی وی آپ کی آواز. نرنتر بڑھتی زندگی کی رفتار، جہاں وقت کم اور ایکشن زیادہ، اور اسی رفتار کے ساتھ آپ کو رکھے گا ہر پل اپ ڈیٹ. انڈیا ٹی وی اسپیڈ نیوز چینل. جب چاہیں تب دیکھیں سپر فاسٹ خبریں دن بھر، تو ترنت جائیے اپنے اسمارٹ ٹی وی کے ایپ سٹور پر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے انڈیا ٹی وی اسپیڈ نیوز چینل. 24 گھنٹے سپر فاسٹ خبریں. کیا بنیں گے سنیوگ، کیا ہوں گے پریوگ، 24 کی پچ ہے تیار. کیا وپکش لے گا آکار، یا مودی ہی ہیں سویکار. کہانی کرسی کی، سوموار سے شکروار دوپہر 1 بجے صرف انڈیا ٹی وی پر. جھوٹ پر، شور پر، ڈھونگ پر، چال پر، پرہار دوپہر 12 بجے صرف انڈیا ٹی وی پر. آپ کی عدالت میں آج کٹگھرے میں موجود ہیں پاکستان میں تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین عمران خان. آپ کی عدالت میں عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے کرکٹ کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کیا. عمران صاحب، یہ صحیح ہے کہ کرکٹ نے آپ کو سپر سٹار بنایا، جنتا نے آپ کو بہت پیار دیا، نوجوانوں نے ایک طرح سے گاڈ آف کرکٹ خدا سمجھا آپ کو، لیکن آپ نے کرکٹ کے لیے کیا کیا؟ کرکٹ کے لیے جب میں پلیئر تھا کوشش کی ٹیم کو جتانے کے لیے. جب میں کیپٹن بنا تو مجھے بڑا فخر ہے اس چیز میں کہ پاکستان ٹیم جب میں چھوڑ کے گیا تو پاکستان کی بہترین ٹیم تھی، اور وہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم تھی، اور جو وہ 92 کے بعد ٹیم تھی وہ دنیا میں اس وقت نمبر 1 ٹیم، ٹیلنٹ کے اندر وہ دنیا کی نمبر 1 ٹیم تھی. لیکن جو آپ کے ساتھ کھیلتے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کرکٹ میں جو اپنا کریئر تھا اس کا استعمال صرف اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا، اپنا ڈومینیشن کرکٹ پر بڑھانے کے لیے کیا. میں نے 1987 کے اندر میں نے اپنی ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جو آگ تھی، جو جنون تھا کرکٹ میں، وہ ختم ہو گیا تھا. یعنی کہ وہ اس سطح پہ نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی پیک پہ چھوڑوں، بجائے اس کے کہ مجھے کوئی نکال دے ٹیم سے. میں جب پیک پہ ہوں تو میں کرکٹ چھوڑوں. اس کے بعد جنرل ضیاء نے مجھے پبلکلی ریکویسٹ کی کہ ٹیم کے اندر واپس آؤ، ٹیم کو ضرورت ہے. تو میں پھر ٹیم کے لیے واپس آیا، اور اس کے بعد پھر میں کرکٹ چھوڑنے کا سوچ رہا تھا، لیکن تب تک میں نے کینسر ہاسپٹل کا پروجیکٹ شروع کیا. تو کینسر ہاسپٹل کے پروجیکٹ کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے، جو ہمارے ساتھ بورڈ آف گورننس تھے، ان سب نے مجھے کہا کہ اگر آپ کرکٹ سے اس وقت نکل جائیں گے تو آپ اس ہاسپٹل کو بنا نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو پبلک آئی میں رہنا ہے، آپ کو پیسے اکٹھے کرنے ہیں، اور اگر آپ کے پاس آپ پبلک آئی سے نکل گئے تو ہم ہاسپٹل کے لیے جو اتنا زیادہ 70 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا آپ نہیں کر سکیں گے.
لہٰذا اس کے بعد میں صرف کرکٹ کھیلا کینسر ہاسپٹل کے لیے. جاوید میاں کی کتاب ہے آٹوبایوگرافی, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو پلیئرز ہیں انہوں نے عمران صاحب کا نام میٹر رکھ دیا تھا, یعنی وہ میٹر جو صرف پیسے سے چلتا ہے. ایکچولی تو الٹا ہوا بات, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میٹر کی, کہ اصل میں تو وہ ٹیم جو 3-4 لڑکے تھے اس میں جو جن کو پیسے کی لالچ کئیوں کو زیادہ ہوتی ہے, کئیوں کو کم ہوتی ہے, ان کا یہ خیال تھا کہ ورلڈ کپ میں جو لوگوں نے خوشی میں پیسے دینے تھے ٹیم کو, وہ ٹیم کے پیسے میں ہاسپٹل میں نہ لے جاؤں. 2 انہوں نے الزام لگائے ہیں. ایک تو الزام یہ کہ جب میچ ختم ہوا تو جو جیت تھی, خوشی تھی, جو خمار تھا, اس میں آپ نے استعمال کیا اپنے کینسر ہاسپٹل کو پبلسٹی دینے کے لیے. اس وقت جو آپ نے اسپیچ دی اس میں کہا کہ مجھے کینسر ہاسپٹل کے لیے مدد چاہیے. اس میں تو مجھے کوئی شرم ہے ہی نہیں, کیونکہ میں تو آپ کو عرض کی کہ میں تو کھیل ہی ہاسپٹل کے لیے رہا تھا, اور ہاسپٹل میری ذات کا ہاسپٹل تو نہیں تھا, پاکستان کے لیے, پاکستان کا واحد کینسر ہاسپٹل بننا تھا, تو میں تو اپنے ملک کے لیے کر رہا تھا. تو مجھے تو اس میں کوئی شرم نہیں کہ میں نے پبلسٹی دی. میں نے تو 2 سال سے پبلسٹی دے رہا تھا. میں تو جب کوئی پرائز جیتتا تھا میں وہ اپنے ہاسپٹل کو دیتا تھا. مثلا آسٹریلیا میں 2-3 سال پہلے کرکٹر آف دا ایئر بنا پاکستان ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے, تو جان کے میں نے کرکٹر آف ایئر کا جو گاڑی کا ایوارڈ تھا وہ ہاسپٹل کو ڈونیٹ کیا, اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے. آپ اپنے ایوارڈ ہاسپٹل کو دے دیں, کسی کو آپتی نہیں تھی, لیکن جو پلیئرز ہیں ان کو لگا کہ جب لوٹ رہے تھے واپس سنگاپور میں رکے, سنگاپور کے ایمبیسڈر نے ایک چیک دیا, وہ پوری ٹیم کے لیے چیک ہونا چاہیے تھا, اس نے آپ نے اس کو بھی ہاسپٹل میں لگا دیا. جب مجھے یہ خیال ہوا کہ کئی ہمارے کھلاڑیوں میں یہ خدشہ ہے کہ میں ٹیم کا پیسہ ہاسپٹل میں لگا رہا ہوں, تب میں نے فیصلہ کیا اس کے بعد کرکٹ ختم کرنے کا, کیونکہ اس کے بعد میری تو فوکس ہاسپٹل تھا, اور میں تو کرکٹ کھیل ہی رہا تھا اور یہ اناؤنس کر کے کھیل رہا تھا ہاسپٹل کے لیے. تو اس میں تو کوئی, لیکن یہ کہنا کہ میں لڑکوں کا پیسہ ہاسپٹل میں لگاؤں, یہ تو کبھی کسی صورت میں نہیں کر سکتا تھا. اور یہ جو آپ سنگاپور کی بات کر رہے ہیں, وہ ایمبیسڈر ابھی بھی ہے, اب سنگاپور میں نہیں ہے, اسلام آباد میں ہے, اس نے پیسے ہی ہاسپٹل کے لیے اکٹھے کیے تھے. لیکن لڑکوں کو امپریشن ضرور لگا کہ وہ پیسہ ٹیم کے لیے تھا. کئی لڑکے لالچی ہوتے ہیں اور ان کو یہ پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں. میں یہ کہوں گا بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لالچ کے اندر یہ سمجھا کہ میں نے ان کا پیسہ ہاسپٹل کو دیا. بالکل غلط تھا. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے بورڈ آفیشلز کے ساتھ مل کر کے ان کو کرکٹ کی کیپٹنشپ سے ہٹوا دیا. نہ میں بورڈ میں آفیشل تھی, نہ میں بورڈ کا ممبر تھا. کیا میں بورڈ کو کہہ کے اس کو کیپٹن ہٹا سکتا تھا؟ یہ بھی ایک پیرانویا تھا, اور یہ بدقسمتی ہے کہ میاں داد نے اس طرح کی باتیں لکھی. حالانکہ میرے ساتھ مل کے وہ ہماری بڑی زبردست ہمارا کمبینیشن تھا, جاوید کی بڑی زبردست پرفارمنس ہے ٹیم میں, لیکن ایسی باتیں لکھنا, میں حیران ہوں کہ اس نے کتاب میں ایک بڑی انہوں نے اسپیسیفک بات لکھی ہے کہ عمران خان نے ہماری ٹیم کو توڑنے کی کوشش کی. جب آپ کیپٹن تھے تو آپ نے ایک پارٹی کی لنڈن میں, اس پارٹی میں آپ نے 3 لوگوں کو نہیں بلایا, جاوید میاں کو, رمیز راجہ کو اور سلیم ملک کو. ان کو چھوڑ کر کے باقی ساری ٹیم کو آپ نے بلایا. دیکھیں نا, یہ بھی ایک چھوٹا پن ہے. اگر اس طرح بھی کوئی سوچے کہ ٹیم اس طرح ٹوٹ جاتی ہے کہ پارٹی میں 4 لڑکے کوئی چلے جائیں کسی اور پارٹی میں, تو ٹیم ٹوٹ جاتی ہے اس سے. لیکن آج آپ مانتے ہیں کہ آج کے کرکٹرز میں, چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں, کرکٹرز کا زیادہ دھیان انڈورسمنٹ پر, ایڈورٹائزمنٹ پر رہتا ہے بجائے اس کی کہ کھیلنے پر؟ اگر پروفیشنل کرکٹر ہے تو اگر وہ ایڈورٹائزمنٹس کر رہا ہے, اسپانسرشپ کر رہا ہے, لیکن اگر وہ اپنی کرکٹ کے اوپر بھی فوکسڈ ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. سورو گانگولی نے 5 دن ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا یہ کہہ کر کے ان کو چوٹ لگی ہوئی ہے, لیکن ممبئی میں وہ تھے اور کسی ایڈ کی شوٹنگ کر رہے تھے. دیکھیں اب یہ کرکٹرز کو ایسے الزامات تو لینے پڑتے ہیں. مجھے یاد ہے میں جب پہلی دفعہ ہندوستان آیا کرکٹ ٹور کے ساتھ, تو مجھے یہی ریب انجری ہو گئی, اور میں اپنی تب سب پیک پہ تھا, یعنی کہ جب اپنی سب سے تیز ترین بولنگ کر رہا تھا. تو کیونکہ میں کھیل نہیں سکا تو میرے اوپر ایسے الزامات لگے کہ جناب یہ رات پارٹیز کر رہا تھا, یہ ہندوستانی ایکٹریسز کے ساتھ اس کے دوستی تھی, زینت امان کے ساتھ آپ کا نام جڑا, وغیرہ وغیرہ. تو اس سے مجھے اتنا میں حیران رہ. خیر تب میں, اب تو پولیٹکس میں رہ کے اب انسان کو کسی قسم کی تنقید کا فرق پڑتا نہیں ہے, لیکن ان دنوں میں ابھی بھی
میں حیران رہ گیا جس طرح کی چیزیں لکھی گئیں کہ لوگوں نے کہا ہم نے خود اسے پارٹی پہ دیکھا, صبح کے 5 بجے تک جاگا ہوا تھا, شراب پی رہا تھا, حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی. تو اس طرح کے الزامات لگتے ہیں, اسپورٹس مین کو فیس کرنا پڑتا ہے. آپ جب اچھا کرتے ہیں آپ ساری رات جاگے رہیں, پارٹیز کریں, وہ سب کچھ بھول جاتا ہے لوگوں کو. جب آپ برا کرتے ہیں, آپ نے چاہے کوئی غلط کام کیا ہو یا نہ کیا ہو, وہ الزامات لگ جاتے ہیں. یہ اسپورٹس مین کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور جب الزام ایسے لوگوں سے لگتے ہیں جو اپنے ساتھی رہے ہوں, اپنے کلیگ رہے ہوں, تب کیسا لگتا ہے؟ کئی دفعہ اس کا یہ جو آپ نے مجھے بھی, میں نے جاوید کی کتاب نہیں پڑھی, لیکن یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں, ظاہر ہے اس کا افسوس ہوتا ہے, کیونکہ ایک آپ کے ساتھ کولیگ 15-17 سال کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ اس طرح کی چھوٹی باتیں لکھتا ہے, تو اس کا تکلیف ہوتی ہے. لیکن خیر, انسان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, ہر انسان کی اپنی سوچ ہے. ایک اور آپ کے ساتھی رہے ہیں سرفراز نواز, وہ تو لگاتار آپ پر کوئی نہ کوئی الزام لگاتے رہتے ہیں. اس کی دیکھیں, ایک قرآن شریف میں ایک آیت ہے, ہماری کتاب جو ہے مسلمانوں کی, اس میں آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا, یعنی کہ سب مخلوق سے عظیم. لیکن جب وہ انسان گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. یہ جانوروں سے نیچے چلا گیا سرفراز نواز, اس کے لیے اوپر میں نہیں آگے بات کرتا. انہوں نے حال ہی میں الزام, تو وہ آپ کے اوپر 10 سال سے لگا رہے ہیں, لیکن حال میں انہوں نے 2 الزام لگائے ہیں جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جتنا پیسہ آپ نے ہاسپٹل کے لیے اکٹھا کیا, اس میں سے 10 ہاسپٹل بن سکتے تھے, آپ نے بنایا 1 اور 9 کا غائب. اس کا مطلب یہ اپنا ذہن جو اس کا ہے نا وہ بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہاسپٹل بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کرتا, اس نے 10واں حصہ ہاسپٹل میں لگانا تھا, باقی خود رکھ لینا تھا. وہ آپ نے وہ انگریزی میں ایکسپریشن سنا ہے نا کہ اٹ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف, مطلب کہ چور کی سوچ چور کی طرح ہوتی ہے. تو وہ اپنی طرح, کیونکہ وہ چور کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے, تو وہ پھر اس کی مووز کر سکتا ہے. تو یہ اپنی سوچ بتا رہا ہے کہ اس کی کیا سوچ تھی. ایک اور الزام انہوں نے لگایا, انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہاسپٹل بنایا, یہ اس لیے بنایا کہ جو جوئش فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, جو آپ کے فارمر ان لاز کی کمپنیز ہیں, وہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتی تھی کینسر کی دوائیں بنانے کے لیے. وہ انسانوں پر وہ ایکسپیریمنٹ ہوں اور وہ آپ کے ہاسپٹل میں ہوں, اس لیے اس ہاسپٹل پہ اتنا پیسہ خرچ کیا گیا. میں نے کہا نا کہ جانوروں کی سطح سے نیچے جا چکا. اس کے اوپر اب آپ اس کے لیے کوئی یہ انگریزی میں کہتے ہیں نا گون کیس ہے, اس کے اوپر آگے کوئی بات نہ کریں, کیونکہ یہ بیوقوف آدمی ہے, اور بیوقوف کے علاوہ اس میں یہ بدنیت آدمی ہے. یہ بات کرکٹ کی تھی. عمران صاحب, سیاست میں آپ نے کیا 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 اس کو لے کر کے ہمارے پاس الزامات ہیں. عمران خان سے صفائی مانگیں گے ایک بریک. جب آپ ہاسپٹل کے لیے پیسہ مانگنے نکلے تھے تو بے انتہا سپورٹ ملی تھی آپ کو, اور پھر جب آپ نے پارٹی بنائی تو وہ تحریک انصاف کے بدلے وہ تحریک صاف پارٹی ہو گئی. میری جو یونیورسٹی میں ڈگری تھی وہ تھی پالیٹکس میں, تو یعنی کہ میں کوئی اتنا بیوقوف یا نائیو پولیٹیشین نہیں تھا کہ جب میں ایک نہیں, جو آپ کی ڈگری تھے, جب آپ نے پڑھائی کر رہے تھے, وہ میں نے اسٹڈی کیا ہے, آپ کو سب سے کم نمبر ملے تھے پولیٹیکل سائنس میں. آپ کی عدالت میں سنی دیول آن ویورز ڈیمانڈ. جب سے یہ فلم ہٹ ہوئی آپ کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا, نہ جوان, نہ سلطان, نہ پٹھان, نہ بھائی جان, صرف تارا سنگھ مہان. سنی, آپ کے جتنے ڈائلاگ ہوتے ہیں فلموں میں, اکھاڑ دوں گا, پھاڑ دوں گا, گھر میں گھس کے ماروں گا, کلیجہ کھینچ لوں گا, تو بیتاب سے لے کر غدر تک ہمیشہ اتنا غصہ. ڈانس بھی کرنا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے اب دھرتی ہل رہی ہے. ہندی سینما کے سپر سٹار سنی دیول آپ کی عدالت میں آج رات 10 بجے. یوگ سے ہے صحت, یوگ ہی ہے شکتی, یوگ ہے جیون, یوگ ہی ہے سنجیونی. روگوں سے جنگ یوگ گرو سوامی رام دیو کے سنگ صبح 7:56 پر صرف انڈیا ٹی وی پر.
राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। न लड़ते हैं न लड़ाते हैं, किसान अपने घरों की तरफ आंसू निकल गैस के पड़े। गोले छोड़कर भीड़ को हटाने की कोशिश नेताओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। अतिक्रमण को यहाँ पर हटाया जा रहा है। शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। समंदर में ऊंची लहरें उठते नजर हैं। हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम इमरान खान पर। आपकी अदालत में इमरान खान पर इल्जाम है कि ये सियासत में फेल हो गए। इमरान साहब, जब आप हॉस्पिटल के लिए पैसा मांगने निकले थे तो बेइंतहा सपोर्ट मिली थी आपको। बच्चों ने, नौजवानों ने, बूढ़ों ने, माताओं ने बहुत सपोर्ट दी थी, बहुत पैसा दिया था। उस पैसे का इस्तेमाल किया, आपने हॉस्पिटल बनाया, बड़ा ज़हीन काम किया, लेकिन आपको गलतफहमी हो गई कि उस देश की जनता ने आपको अपना लीडर स्वीकार कर लिया है। और फिर जब आपने पार्टी बनाई तो वो तहरीक इंसाफ के बदले वो तहरीक साफ पार्टी हो गई। देखें, मेरी जो यूनिवर्सिटी में डिग्री थी वो थी पॉलिटिक्स में, तो यानी कि मैं कोई इतना बेवकूफ़ या नाइव पॉलिटिशियन नहीं था कि जब मैं एक नहीं, जो आपकी डिग्री थे, जब आपने पढ़ाई कर रहे थे, वो मैंने स्टडी किया है, आपको सबसे कम नंबर मिले थे पॉलिटिकल साइंस में। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर से इसके ऊपर रिसर्च करें, और जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स के पेपर के अंदर मुझे ऑक्सफोर्ड के अंदर, ये आप याद रखें कि ऑक्सफोर्ड के अंदर सारे ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स जाते थे, उसके अंदर मुझे टॉप सेकंड मिला था। ऑक्सफोर्ड के अंदर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर मुझे थर्ड मिली थी, और इकोनॉमिक्स में थर्ड। इकोनॉमिक्स में कमजोर। देखें, तो मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को जानता था कि एक आदमी जब एक एंटी स्टेटस को, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करने आया है, तो क्या वो जो इतने पुराने मंजे हुए सियासतदान और सियासी जमातें बैठी थी, क्या वो मुझे एकदम वज़ीर आज़म उन्होंने बनने देना था? और क्या आप एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बगैर वज़ीर आज़म बन सकते हैं? एक नई पार्टी आके इस तरह स्वीप कर सकती है? तो मुझे कभी कोई गलत फहमी नहीं थी। इमरान साहब, इतनी बुरी हालत, आप 9 सीट पर चुनाव लड़े, 7 सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो गई। आप ये हैरान होंगे कि एक इलेक्शन से एक हफ्ता पहले मेरी स्टेटमेंट थी कि हमें मैक्सिमम 3 सीटें मिलेंगी और मिनिमम 0 मिलेंगी। ये मेरी अपनी स्टेटमेंट थी। हालांकि ये मुझे ये कहनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इससे हमारी पार्टी डिमोरलाइज हो गई, लेकिन मैं अपनी पार्टी को बताना चाहता था, क्योंकि मैं तो इसी वजह से डूब गई आपकी पार्टी को? नहीं, आपने इस वजह से नहीं डूबी, क्योंकि मैं कैंपेन कर रहा था, मैं उस वक्त पब्लिक में था, मुझे पता था कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बगैर आप वोट नहीं, आपके अगर वोट बैंक है भी उसको आप इकट्ठा नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आज तक पाकिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं जीत सका। जब इस्टेब्लिशमेंट एक पार्टी के साथ खड़ी हो जाती है, आज तक हमारी तारीख में उसको कोई नहीं हरा सका। उस वक्त मैं मान लेता हूँ आपकी पार्टी नई थी, आपने जितनी सीटें लड़ी सारी की सारी सीटें हार गए, लेकिन जब 2001 में इलेक्शन हुए तब भी आपकी पार्टी को 0.8% वोट मिले सिर्फ। बिल्कुल ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी अचीवमेंट थी, और उसकी वजह ये है कि देखें, हम अपने दूसरी इलेक्शन में हमने जनरल मुशर्रफ को उनके 3 साल में 2.5 साल हमने उनकी सपोर्ट की, क्योंकि हम समझे कि जनरल मुशर्रफ ने जो 7 पॉइंट अपना एजेंडा दिया था वो हमारा एजेंडा था।
تو ہم نے ان کی سپورٹ کی، اور جب آخر میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جنرل مشرف بھی وہی سٹیٹس کو بحال کر رہے ہیں جس کے خلاف ہم لڑ رہے تھے، تو ہمارے راستے الگ ہو گئے. لیکن جب راستے الگ ہوئے تو الیکشن سے 3 مہینے پہلے جب راستے ہمارے الگ ہوئے تو نہ ہم پرو مشرف پارٹی رہے اور نہ اپوزیشن پارٹی رہے. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف 3 مہینے پہلے جانا، الیکشن سے صرف 3 مہینے پہلے، تو ہم تو پھر سروائیول کی ہم نے جنگ لڑی. یاد رکھیں کہ PMLN جو پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، جس کی 2/3 میجورٹی تھی پارلیمنٹ میں پہلے، اس کو صرف 13 سیٹیں ملیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب وہ کھڑے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا. تو ہم تو ابھی نئی پارٹی تھے ان کے آپ کو اگر مقابلے. سیاست کرنی تھی، آپ کو اتنے سارے موقع ملے تھے. جب ضیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، انہوں نے آپ کو آفر دی تھی؟ جی، انہوں نے 1988 میں مجھے منسٹرشپ کی آفر دی تھی. اگر سیاست کرنی تھی تو اس سمے منسٹر بن نہیں جاتے. تو مجھے جنرل مشرف نے پرائم منسٹرشپ کی آفر دی تھی. خود انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران میرا پرائم منسٹر کا نامنی تھا اگر وہ مجھے جوائن کر جاتا. تو دیکھیں، فیلڈ پولیٹیشین آپ نے بات کی. کامیاب پولیٹیشین اور فیلڈ پولیٹیشین میں کیا یہ فرق ہے کہ وہ اپنا ضمیر بیچ دے، اپنے نظریے سے ہٹ جائے، پاور پولیٹکس کرے؟ تو وہ تو بڑا آسان ہے کامیاب ہونا. میں آج وزیر اعظم ہوتا پاکستان کا، اگر میرا مینیفیسٹو اور نظریہ نہ ہوتا تو آج وزیر اعظم بن جاتا. آپ کو لگتا ہے کہ مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا آپ کی غلطی تھی؟ بالکل غلطی اس لیے تھی کہ ہم نے یہ سمجھا کہ جنرل مشرف ایک ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں جس طرح ہم چاہتے تھے. لیکن جب نظر آیا کہ وہ بھی وہی سٹیٹس کو کی اور وہی پولیٹکس کر رہے ہیں جو پہلے چل رہی تھی، تو غلطی اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہم اگر پہلے سے اپوزیشن میں چلے جاتے تو ہماری بہتر تیاری ہونی تھی الیکشن کے آنے تک. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ایک شریف انسان ہیں اور شریفوں کا پولیٹکس میں کوئی کام نہیں ہے؟ میں یہ بالکل نہیں سمجھتا. میرا جو رول ماڈل ہے پاکستان میں وہ محمد علی جناح ہے، جو ایک پرنسپلڈ انسان تھے، جو سارا پاکستان ان کو ابھی بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کا ایک ہی لیڈر آیا ہے جس کو کنسنسس ہے پاکستان میں، اور وہ ایک پرنسپل، ایک نظریاتی، ایک سیلف لیس پولیٹیشین تھے، اور وہ ہمارے آئیڈیل ہیں. محمد علی جناح نے پولیٹکس 1910 میں شروع کی اور 47 میں کامیابی ہوئی. تو دیکھیں، جب آپ ایک نظریے اور یا ایک خواب کو چیس کرتے ہیں تو پھر آپ ٹائم فریم اپنے آپ کو نہیں دیتے. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں اگر 2 الیکشن میں کامیاب نہیں ہوا تو میں فیل ہو گیا ہوں. آپ اپنے نظریے کے لیے شاید ساری زندگی آپ لگائیں گے اس میں کامیاب ہونے کے لیے. خواب دیکھتے دیکھتے آدمی اسامہ بن لادن کا سپورٹر بن جائے، یہ کہنے لگے کہ اسامہ نے جو کیا وہ غلط نہیں کیا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ آپ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے 25 اکتوبر کا، اور آپ نے کہا کہ وین ایور دا US kills اسامہ بن لادن دیر ول بی اے اسٹرانگ ریئیکشن تھرو آؤٹ دا اسلامک ورلڈ. آپ نے کہا کہ اگر سپٹمبر 11 کے انسیڈنٹ کے بعد میں یہ ہو جاتا، اٹ از کلیئر دیٹ اف اسامہ از کلڈ نو امریکن اور یوروپین وڈ بی ایبل ٹو انٹر اینی اسلامک اسٹیٹ. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں ہوا کیا کہ جب ٹوئن ٹاورز پہ اٹیک ہوئے، اسامہ بن لادن کو ایک دم گلٹی پرناؤنس کر دیا. طالبان کو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسامہ بن لادن دو. طالبان نے آگے سے ایک بڑی ریزنبل سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا آپ ہمیں ثبوت دیں اور ہم آپ کو اسامہ بن لادن دے دیتے ہیں. بن لادن کے ٹیپس آئے، اس میں یہ مانا کہ جو 9/11 کا جو ٹیرر ہوا تھا اس کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا. اس نے کہا میں نے بدلے کی کارروائی کی تھی. کی ہوگی، لیکن کیا کیا القاعدہ انٹیکٹ ہے؟ کیا اسامہ بن لادن کسی آرگنائزیشن کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کیا وہ جدھر چھپا ہوا ہے، جدھر بھی وہ چھپا ہوا ہے، کیا وہ اتنے بڑے نیٹ ورک کو کنٹرول کر سکتا ہے جب کمیونیکیشنز سیٹلائٹ فون کے تھرو یا جس کے تھرو بھی کرنا ہو وہ سارے مانیٹرڈ ہیں؟ میرا تو یہ سوال ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسامہ بن لادن وہ تو اگر وہ خود ہی کہتا ہے تو وہ ہے گلٹی، لیکن القاعدہ کیا ہے؟ کیا یہ ہے اتنی بڑی آرگنائزیشن؟ اس کے اوپر میرے ڈاؤٹس ہیں. آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف، اگر جس طرح سے وہ ڈیموکریسی آتی ہے پاکستان میں اور آپ کی پارٹی پاور میں آتی ہے، تو آپ ایسا کون سا پریکٹیکل قدم اٹھائیں گے جس سے کشمیر جو پرابلم ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے؟ میرا یہ خیال ہے کہ عوام دونوں ملکوں کی آج تیار ہے ایک سلوشن کے لیے. آج لوگ تنگ آ چکے ہیں ایک زبردستی ایک کانفلکٹ، جس طرح ڈاکٹر موہن سنگھ نے کہا
کہ ہمیں ہمارے سارے سب کانٹیننٹ کو کسی نے روکا ہوا ہے آگے بڑھنے سے، اور اس کانفلکٹ نے روکا ہوا ہے. بجائے یہ کرنے کہ یہ ڈسپیوٹ کی پشنگ اٹ انڈر دا کارپیٹ کہ جی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہوتا نہیں ہے. ہارڈ لائنرز آپ کی طرف بھی بیٹھے ہیں، ہماری طرف بھی بیٹھے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس ڈسپیوٹ سے. وہ پھر نفرتیں سے ووٹ زیادہ آسانی سے ملتی ہے، پیار سے ووٹ مشکل ملتی ہے. تو جو نفرتیں پھیلانے والے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ایک ڈسپیوٹ کا، اور کسی ٹائم پہ بھی یہ پھر ایک وہ سچویشن آ جاتا ہے جس طرح ابھی حال ہی میں آیا تھا کہ 2 نیوکلیئر آرم ملک کی فوجیں بارڈرز پہ بیٹھی ہیں ایک دوسرے کی طرف، اور ہم سارا بر صغیر اس کا ہاسٹیج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈسپیوٹ کو ضروری ہے ہمیں حل کرنا. اس کا حل نکالا کرکٹ نے، جس کو کرکٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں. جب کرکٹ کھیلی دونوں ملکوں نے تو دونوں ملک کتنے قریب آئے. جو میں نے اس سیریز میں دیکھا، میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنی زندگی میں سمجھتا تھا یہ دیکھوں گا. یعنی کہ پاکستان ہارتا ہے پاکستان کی گراؤنڈ کے اوپر، ہندوستان کے اسپیکٹیٹرز ہندوستان کے جھنڈے پکڑ کے پھر رہے ہیں، اور پاکستان کراؤڈ ان کو چیئر کر رہا ہے. اور اور پھر وہ جو یہاں سے آپ کے شائقین گئے، ان کو لوگوں نے جس طرح لاہور میں خاص طور پہ بڑے ہندوستان سے اسپیکٹیٹرز آئے، ان کو لوگوں نے مفت کھانے کھلائے، کہ ان سے پیسے نہیں لیتا تھا، ریسٹورنٹس میں لوگ ان سے. تو یعنی کہ یہ ایک پبلک میں ایک ڈیزائر ہے، ایک خواہش ہے کہ یہ دونوں ملک اکٹھے ہوں اور یہ جھگڑا ختم ہو. صرف مجھے ایک افسوس ضرور ہوا کہ ہمارے جو کرکٹرز تھے انہوں نے اتنی زیادہ ہاسپٹیلٹی دکھا دی ہندوستان ٹیم کو کہ آرام سے اتنی بری طرح ہار گئے. اس کا ضرور افسوس ہوا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک عجیب ہم نے سناریو دیکھا، اور لگا ایسے کہ لوگ اب تبدیلی چاہتے ہیں، پبلک ایک تبدیلی چاہتی ہے. اب لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ وہ کسی طرح اس مسئلے کو حل کرے. عمران صاحب، ہم نے کرکٹ کی بات کی، سیاست کی بات کی، آپ کی ذاتی زندگی کو لے کر بہت سارے سوالات ہیں. عمران خان پر جنتا کا مقدمہ جاری رہے گا. بریک کے بعد. سیاست نے آپ کو اتنا دیوانہ کر دیا کہ آپ اپنے گھر کے بارے میں، پریوار کے بارے میں، فیملی کے بارے میں بالکل بھول گئے. جب میں پولیٹکس میں جا رہا تھا تو میرا تب یہ خیال تھا کہ جمائمہ میرے ساتھ مل کے پولیٹکس کرے گی. جو میرے اپوننٹس تھے وہ مجھے اٹیک نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے سارا اٹیک جمائمہ پہ کیا. آپ کی عدالت میں سنی دیول آن ویورز ڈیمانڈ. یہ 2.5 کلو کا ہاتھ جب اٹھتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے. ہندوستان زندہ باد تھا، زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا. ہندی سینما کے سپر سٹار سنی دیول آپ کی عدالت میں آج رات 10 بجے. کیا بنیں گے سنیوگ؟ کیا ہوں گے پریوگ؟ 24 کی پچ ہے تیار. کیا وپکش لے گا آکار یا مودی ہی ہیں سویکار؟ کہانی کرسی کی سوموار سے شکروار دوپہر 1 بجے صرف انڈیا ٹی وی پر. نہ پکش نہ وپکش، صرف نشپکش، بے باک سوالوں اور سموادوں کا مقابلہ. شام 5 بجے صرف انڈیا ٹی وی پر. نرنتر بڑھتی زندگی کی رفتار، جہاں وقت کم اور ایکشن زیادہ، اور اسی رفتار کے ساتھ آپ کو رکھے گا ہر پل اپ ڈیٹ انڈیا ٹی وی اسپیڈ نیوز چینل. جب چاہیں تب دیکھیں سپر فاسٹ خبریں دن بھر، تو ترنت جائیے اپنے اسمارٹ ٹی وی کے ایپ سٹور پر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے انڈیا ٹی وی اسپیڈ نیوز چینل. 24 گھنٹے سپر فاسٹ خبریں، جھوٹ پر، شور پر، ڈھونگ پر، چال پر، پرہار. دوپہر 12 بجے صرف انڈیا ٹی وی پر. آپ کی عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین عمران خان پر. آپ کی عدالت میں اگلا الزام عمران خان پر. آپ کی عدالت میں
इमरान खान पर इल्जाम है कि इन्होंने सियासत के चक्कर में अपनी जाती जिंदगी को नुकसान पहुंचाया। इमरान साहब, सियासत ने आपको इतना दीवाना कर दिया कि आप अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में बिल्कुल भूल गए। और जिस जमाइमा ने अपना मुल्क छोड़ा, उर्दू सीखने की कोशिश की, पाकिस्तानी बनने की कोशिश की, उसको नुकसान हुआ आपकी सियासत की वजह से। मैं आपको एक वाक़या बताऊं। अभी मैं अपनी पॉलिटिकल रैली में था, तो मेरी तकरीर से पहले एक हमारा बड़ा जुनूनी वर्कर तकरीर कर रहा था। तो तकरीर में कहता कि इमरान साहब, आपने अपने मुल्क के लिए अपना घर बर्बाद कर दिया। मैं भी अपने मुल्क के लिए अपना घर बर्बाद करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे पता था कि वो अपनी बीवी से तंग है, वो मुल्क का आड़ लेके तो उसको डिवोर्स करने के चक्कर में था। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जब मैंने पॉलिटिक्स की वजह से मेरी शादी को नुकसान हुआ। लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में जा रहा था, तो मेरा तब ये ख्याल था कि जमाइमा मेरे साथ मिल के पॉलिटिक्स करेगी, यानी कि वो भी एक इक्वल पार्टनर रहेगी पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की, तो जो मेरे अपोनेंट्स थे, जो मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, उन्होंने, क्योंकि मुझे अल्लाह ने एक स्टेचर दिया था पाकिस्तान में और मेरी क्रेडिबिलिटी थी, क्योंकि वो मुझे अटैक नहीं कर सकते थे, उन्होंने सारा अटैक जमाइमा पे किया। आपकी वजह से उनके जू होने को इशू बनाया गया। उन्होंने मेरी शादी को एक ज़ायनिस्ट लॉबी का हिस्सा बना दिया। वो उसको अटैक किया। फिर उसके ऊपर बाद में टाइल्स का केस गवर्नमेंट ने करवा दिया मुझे एम्बैरस करने के लिए। फिर उसको कहा कि वो सलमान रुश्दी की स्टूडेंट थी, क्योंकि उसकी डिग्री में किताब थी। सारा वक्त उन्होंने उसके ऊपर अटैक रखे। उसका ये नतीजा हुआ कि वो बिल्कुल मेरे साथ पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकती थी। हमें उसको पॉलिटिक्स से पीछे रखना पड़ा। जब वो पीछे रखा गया, तो जाहिर है मेरा जितना टाइम हम इकट्ठा गुजारना चाहिए था, वो नहीं हम गुजार सके। और जो क्रॉस कल्चर मैरिज होती है, उसके अंदर आपको बाकी शादियों से ज़्यादा वक्त देना चाहिए। और क्योंकि मेरी पॉलिटिकल लाइफ थी, उसकी वजह से बजाय ज़्यादा कम और वक्त दिया मैंने, और जाहिर उससे नुकसान हुआ शादी को। तो आज आपको क्या लगता है, आपको सियासत नहीं करनी चाहिए थी या ये वाली शादी नहीं करनी चाहिए थी? देखें, इंसान की एस्पिरेशंस होती हैं। मैं वो इंसान रहा हूँ हमेशा जिसको कुछ ना कुछ जुनून रहा। क्रिकेट का जुनून 9 साल की उम्र में शुरू हुआ, फिर 9 साल हस्पताल का जुनून रहा जब मेरी वालदा को कैंसर हुई और उससे उनकी वफ़ात हुई। तो एक पॉलिटिक्स का मैं पॉलिटिकल करियर तो ढूंढ नहीं रहा था। मैंने जब ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान में अगर हम तब्दीली चाहते हैं, तो ये तब्दीली सिर्फ पॉलिटिकल चेंज से आ सकती है। दुनिया के अंदर कोई माशरा स्वाय पॉलिटिकल चेंज की तब्दीली नहीं किसी माशरे में आई। तो जब इसका फ़ैसला किया, तो ये फिर एक जुनून, ये एक एम्बिशन, एक ख्वाब बन गई। तो अगर मैं अपनी पॉलिटिक्स या जो भी मेरा ये जो जुनून है, ये छोड़ के और शादी को तवज्जो दे के और इंग्लैंड में जाके बैठ जाता, तो सवाल ये पूछना है कि क्या शादी फिर चल जानी थी? क्योंकि जमाइमा ने एक जुनूनी से शादी की थी। उसमें मुझे जो शायद उनको मालूम था कि आप में ये जुनून है और आप सारा वक्त सियासत पे लगाने वाले हैं। नहीं, उसको ये तो पता था कि मैं कमिटेड हूँ अपने जो मेरी जो ड्रीम है, जो एम्बिशन है, उसे पता था कि मैं कमिटेड हूँ। और वो भी ये जानती थी कि अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो क्या ये शादी कामयाब हो जाएगी। उसको भी ये पता था कि मैं इंग्लैंड में तो रह नहीं सकता, क्योंकि मैं पाकिस्तान के अलावा तो जब हमारी शादी हुई थी तो हमें पता ये था कि पाकिस्तान में हम रहेंगे। तो जब वो पाकिस्तान में मेरी पॉलिटिकल लाइफ की वजह से नहीं रह सकी, तो फिर हमारी शादी नहीं चल सकती थी। या आज आपको ये लगता है कि अगर किसी पाकिस्तानी लड़की से ही शादी करते, सेटल होते, तो बेहतर होता, शायद सियासत का जुनून ज़्यादा कामयाब होता? देखिए, क्या होता, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। कोई नहीं है इसका जवाब दे सकता कि क्या हो सकता था, लेकिन आप यही बता सकते हैं कि क्या हुआ, और उसके बाद उससे आप आगे देख सकते हैं।
ہاں یہ ضرور ہے کہ اب میں کبھی شادی کروں گا تو یہ دیکھوں گا کہ وہ عورت کیا پالیٹکس کے اندر جو میری پولیٹیکل لائف ہے اس میں کیا وہ اسے آئیڈینٹیفائی کرے گی، کیا اس کا اس میں بھی وہ پیشن ہوگا جو میں جس طرف جا رہا ہوں. بہتر یہ ہے کہ شادی نہیں کروں گا اگر میں سمجھوں کہ کوئی اس پولیٹیکل لائف میں فٹ نہیں ہو سکتی. آج کل کسی فرینچ مہیلا کا نام چھپ رہا ہے پاکستان کے اخباروں میں. بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی آپ اور بڑے نام سنیں گے کیونکہ جب تک میری شادی نہیں ہوتی پھر سے، اور اگر نہ ہوئی تو پھر آپ اسی طرح پھر جو ابھی آپ نے لمبی لسٹ بتائی ہے ہو سکتا ہے آپ ایک اور لسٹ بتا رہے ہوں. تو کیا مانے پبلک کی، اب آپ کا ارادہ ہے شادی کرنے کا؟ دیکھیں میری زیادہ زندگی بیچلر کی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شادی کی زندگی تھی وہ اس سے بہت سپیریئر تھی. یعنی کہ جو شادی میں انسان کو خوشی ملتی ہے، حالانکہ میری بڑی مشکل تھی زندگی کیونکہ ایک طرف پالیٹکس کھینچ رہی تھی، ایک اس کے لیے جمائمہ کے لیے مشکل تھا وہ ساری زندگی اس لائف میں اڈیپٹ کرنا، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جو شادی کی زندگی کی خوشی تھی وہ بیچلر لائف سے بہت بہتر تھی. تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ میں پھر سے شادی کروں گا، لیکن کیا وہ شادی نہیں کروں گا اگر میں یہ سمجھوں کہ وہ میں اس کو کامیاب نہیں کر سکتا. یہ تو آپ کا اپنا خیال ہے. جمائمہ نے کیا کہا، ان کا دل ٹوٹا کس لیے؟ دیکھیں دونوں کے لیے مشکل تھا، دونوں کے لیے شادی چھوڑنا مشکل تھا کیونکہ ہماری شادی کوئی اس طرح تو شادی نہیں ٹوٹی کہ ہمارے ایسے اختلافات ہو گئے کہ ہماری شادی چل نہیں سکتی تھی. ہماری شادی تو اس لیے ٹوٹی کہ وہ جب انگلینڈ جا کے رہنا شروع کر دی اور میں پاکستان، تو دو ملکوں میں اگر میاں ایک ملک میں بیوی دوسری ملک میں شادی نہیں چل سکتی. تو ہمارے تو سرکمسٹانسز کی وجہ سے شادی علیحدہ ہوئی. ظاہر ہے بڑا مشکل مرحلے سے ہم دونوں گزرے. آپ نے کوشش کی تھی کہ یہ کسی طرح سے کامیاب ہو ابھی؟ جی بالکل، دونوں نے ہم نے بڑی کوشش کی اور ہم نے ڈیورس اناؤنس کرنے سے کم از کم 1.5 سال پہلے سے ہم نے ہر قسم کی کوشش کی، کسی طرح کی کوئی کمپرومائز سیٹلمنٹ ہو کہ آدھا وقت ادھر گزر جائے آدھا وقت ادھر گزر جائے، لیکن نہیں ہو سکتی. یہ تھے جنتا کے الزامات، عمران خان کی صفائی. اب وقت ہے آج کی کارروائی پر آج کی جج باچی کرکاریا کے فیصلے کا. عمران خان نے اچھے جواب دیے ہیں، آنیسٹلی اپنی بات کی ہے. وہ ایک شریف انسان ہے. کرکٹ میں تو واقعی انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے، لیکن اس کے بعد پاکستان کی کینسر ہاسپٹل بنا کر اس نے اور بھی بہترین کام کیے ہیں. امید ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے اور بھی بڑے اور بڑھیا کام کرتے رہیں گے. اس یقین کے ساتھ کہ عمران صاحب کی جو انسانی طاقت ہے اس کا استعمال یہ اپنی سیاست کے لیے کر پائیں گے اور پاکستان اور ہندوستان کے رشتے بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے. آج کا مقدمہ یہیں ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایکیوز کے ساتھ ایک نئے مقدمے میں. تب تک کے لیے نمسکار.